चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। और कुरान टाइम प्रोग्राम कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम ये शुरू हो चुका है और आज के नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। इंशाअल्लाह करीम आज भी हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे जिनके ज़रिए हम कुरानी मालूमात हासिल करेंगे। कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं उनमें से कुछ पैगामात का भी ज़िक्र किया जाएगा, रहनुमाई की जाएगी उस हवाले से। और शान मोहम्मद सेगमेंट भी होगा, आयत का शान नुज़ूल भी बयान किया जाएगा और भी बहुत कुछ हमारे प्रोग्राम में होगा। आखिर तक हमारे साथ शामिल रहिए और तवज्जो के साथ शामिल रहिए, इंशाअल्लाह करीम बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को दुरूद पाक पढ़ने की ख़ुद तरगीब इरशाद फरमा रहे हैं। प्यारे बच्चों तवज्जो है आपकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमा रहे हैं और आपको ऐसे बेशुमार फ़रामीन मिल जाएंगे, बहुत सारे फ़रामीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाएंगे। हम बयान भी करते हैं, अपनी हर ही एपिसोड के शुरू में बयान कर रहे होते हैं, मदनी चैनल के प्रोग्राम्स के शुरू में बयान किया जा रहा होता है। इसके अलावा दर्स वगैरह का सिलसिला होता है तो उसमें भी दर्स से पहले दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत बयान की जाती है, जो कि हदीस पाक होती है। क्या होती है? हदीस पाक होती है या फिर हदीस पाक का एक हिस्सा होता है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही होती है ना। यही मतलब होता है ना भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसका क्या मतलब है कि ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हो सकता है कुछ बच्चे फरमान ना समझते हों, तो फरमान का मतलब क्या होता है कि भाई ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है। तो आज हमने क्या सुना कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। सुभान अल्लाह। आगे हमें ये भी बता दिया गया है कि भाई अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा, तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम ज़्यादा रहमतों का नुज़ूल होगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम कुरान टाइम कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन वमिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामह मा तुक़ब्बिल मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारि वमा हुम बिख़ारिजीन मिनहा
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، رمضان رضا بھائی پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آیت ہم نے سنی، ساتھ میں آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اب اپنے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے، جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے،
اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے، اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے، کوئی روتا ماشاء اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام غلام مصطفیٰ بھائی پڑھ رہے تھے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جاں یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے ایک اہم سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اس اہم سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ ترجمہ، بے شک
اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 17۔ پارہ نمبر کون سا ہے؟ 17 17 پارہ نمبر ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر ہے 106 106 آیت نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی شان کو بیان فرما رہا ہے، اور کیا بیان فرمایا جا رہا ہے؟ توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے، یعنی کہ اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک مومن عبادت گزاروں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن پاک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہی عمل کریں۔ یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اسی کے مطابق قرآن پاک کو سمجھا جائے، اور اپنی عقل پر جو ہے وہ فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جو ہے وہ آج کے زمانے میں آ گئے ہیں، پہلے کے زمانے میں بھی نہال بھی ہوں گے، کہ جو قرآن پاک کو پڑھ تو رہے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کو سمجھنے کی باری آتی ہے، قرآن پاک کو یوں کہہ لیں کہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنے کی باری آتی ہے، اس کی تفسیر کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو اپنی عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی پسند کا معنی لیتے ہیں، جی اپنی پسند کا معنی لیتے ہیں، اور جو ان کی عقل میں بات آ رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ بات درست ہے۔ جبکہ کرنا کیا ہے کہ قرآن پاک نازل کون سے نبی علیہ السلام پر ہوا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو جو صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن پاک کو سمجھنا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس قرآن پاک کو سمجھے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس کو فالو کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرتا رہے گا، تو نحال بھی فرمایا گیا کہ پھر وہ شخص کامیاب ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ شخص پھر جنت پائے گا۔ کیا ملے گی اسے؟ جنت، بشرط یہ ہے کہ جو قرآن پاک کو سمجھے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اس پر عمل بھی کرتا رہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو فالو کرتا رہے۔ اور یہاں پر ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کرنے والوں سے مراد مؤمنین ہیں، اور وہ مومنین ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک معبود حقیقی، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ کو ماننے والے مومنین، اللہ کی عبادت کرنے والے مومنین جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پاک کی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے جنت کی اعلیٰ نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ جنت کے وعدے ہیں کامیابیوں کے لیے، کامیابیوں کے ان سے وعدے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ جی عمر فیاض بھائی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بھئی قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اس طریقے پر عمل کرنا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن یہ تو بتائیں کہ بھئی یہ اگر طریقے سیکھنے ہوں، قرآن پاک کی والی تعلیمات پڑھنی ہوں، جی جاننی ہوں، تو وہ کیسے حاصل کریں، کیسے اس کی معلومات ہمیں ملیں گی؟ سبحان اللہ، اس کا بہت زبردست طریقہ ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن پاک کو خود سمجھ نہیں سکتی۔ ظاہر ہے وہ علماء کرام کا کام ہے، مفسرین کا کام ہے، جنہوں نے قرآن پاک کے علم کو پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے۔ اب جب وہ بیان کر رہے ہیں تو جو علماء اہل سنت نے، علماء حقہ نے ہمیں تفاسیر لکھ کر دے دی ہیں، ہم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور دور حاضر کے اعتبار سے چونکہ اگر آپ دیکھیں عربی کے اندر ایسی زبردست تفسیریں موجود ہیں، اردو کے اندر بھی تفاسیر موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ مفتی قاسم صاحب کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی زبردست تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر صراط الجنان۔ شاندار، آج کے دور کے حساب سے 10 جلدوں کے اوپر بڑا تفصیل سے کھول کر مفتی صاحب نے اس میں بیان کر دیا ہے، اور ایک ایک آیت کی اس کے اندر تفسیر کو بیان کر دیا ہے۔ اور اس میں اچھا پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تھوڑی ہے کہ جو مفسر ہے وہ اپنی جانب سے تفسیر کرے گا۔ وہ بھی کس طرح تفسیر کرتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو لے کر، بزرگان دین کے اقوال کو لے کر، صحابہ کرام نے جو چیزیں بیان کی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی تفسیروں کو بیان کیا، یہ قرآن پاک کی جو بھی اس کے مفاہیم ہیں، جو اس کا مفہوم ہے، جو اس سے چیزیں نکلتی ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں، جو مسائل نکلتے ہیں، وہ صحابہ کرام نے بھی، بزرگان دین نے، بڑے بڑے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ مفتی قاسم صاحب نے بڑی شاندار ایک کتاب لکھ دی ہے تفسیر صراط الجنان، آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کا نحال پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی لفظ ٹو لفظ ہم پڑھیں،
تو معرفت القرآن کے نام سے ایک بڑا شاندار جو ہے وہ سیٹ تیار کیا گیا ہے، لفظ ٹو لفظ اس کے اندر قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، نیچے ترجمہ ہے، پھر اس کے بارے میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ بھی بیان ہر لفظ کا ترجمہ؟ جی ہر لفظ کا ترجمہ۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی الفاظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، جیسے الہ ہے، من ہے، یہ کئی الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کو کئی دفعہ تو اس کے معنی ویسے زبانی یاد ہو ہی جاتے ہیں۔ کیا بات! تو آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو پڑھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا اور سمجھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھی آسان ہوگی، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ انشاءاللہ۔ ایک اور آیت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے اور بڑی ہی یوں کہہ لیں کہ ایسی شاندار آیت ہے۔ ویسے تو ساری آیات ہی شاندار ہیں، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جو بڑی مشہور بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو آیت یاد بھی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری مساجد کے اندر جو ہے وہ ممبر کے اوپر اور مختلف یوں کہہ لیں کہ سائڈ کی دیواروں کے اوپر یہ آیت لکھی بھی ہوتی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اب اس آیت کے تحت کیا گفتگو کی گئی ہے؟ ویسے تو بات تقریباً سمجھ میں آ ہی رہی ہے، آپ کو مزید کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ کو تمام جہانوں کے لیے۔ تو آپ دیکھیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نبیوں کے لیے رحمت ہیں، آپ رسولوں کے لیے رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین اور دنیا میں رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے رحمت ہیں۔ نبی پاک اسلام صرف مومنین کے لیے نہیں نہال بھائی، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مومنین کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ فرمایا کہ حیوانات، نباتات، جمادات یعنی کہ بے جان چیزوں سب کے لیے نبی پاک علیہ السلام رحمت ہیں۔ جتنی چیزیں عالم میں داخل ہیں سب کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا رحمت ہونا عام ہے، کہ آپ رحمت تو ہیں اور یہ رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور جو ایمان نہ لائے ان کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام رحمت ہے، اور جو ایمان لائے ان کے لیے کس طرح رحمت ہے کہ دنیا کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، مؤمنین ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، بڑی برکتیں رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت سے ان کا بیڑا پار ہوگا۔ اور جو کفار ہیں ان کے لیے کس طرح رحمت ہے؟ ان کے لیے اس طرح رحمت ہے کہ پہلے کے زمانے میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ جو شخص نافرمانی کرتا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ اللہ، جی ہاں ایسا ہوتا تھا، جو شخص پہلے کے زمانے میں گناہ کرتا تھا، کئی امتوں میں اس طرح ہوا ہے کہ کیا ہوتا، کبھی پتھر برس جاتے نہال بھائی، کبھی جو ہے وہ آسمان سے بجلیاں نازل ہوتی، کبھی آسمان سے کیا جی طوفان آ جاتے، سیلاب آ جاتا، کبھی طوفان آ جاتا، کبھی سیلاب آ جاتا، کبھی زمین پھٹ جاتی، وہ زمین کے اندر چلے جاتے، پتہ نہیں کس طرح کے ان کو عذابات جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے وہ کرنا کیا پڑا، وہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی برکت ایسی ہے کہ آج کے کفار پر عذاب ان معنوں پر نازل نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آگ کا عذاب ہو جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے عذابات آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک میں فرما دیا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ پاک ان پر عذاب نہیں نازل فرمائے گا۔ پھر کیا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سب کو عام ہے۔ اب ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کریں۔ وہ ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہمارے لیے راتوں کو رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ نہال بھائی کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا نا کہ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تو وہ تو ہمارے لیے
بڑی جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، تمنائیں ہیں. قبر کے اندر فرمایا جب تک میں اپنی قبر میں رہوں گا اپنے امتیوں کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. جو گناہ گار امتی ہیں ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہوں گا. تو ان کی رحمت تو عام ہے، وہ تو رحمت فرما ہی رہے ہیں. وہ دنیا میں کیا، جب ہم محشر میں ہوں گے وہاں پر بھی ان کی رحمت ہوگی، شفاعت نصیب ہو رہی ہوگی. وہ تو ہر طرف رحمت فرما رہے ہیں، کرم فرما رہے ہیں. قبر میں جا رہے ہیں تو وہاں بخشوانے کے لیے آ رہے ہیں. امتی نے کیا کیا ہے، یہ امتی کو سوچنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے حوالے سے ہم سن رہے تھے، اور عمر فیاض بھائی نے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں رہنمائی فرمائی اور اس بات کو واضح کیا، اس بات کی وضاحت کی کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، مؤمنین کے لیے بھی رحمت ہیں، اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں. جی ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، رسولوں کے لیے بھی رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات بیان کر دی گئی نا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو اب ان جہانوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جو جنات رہتے ہیں، جو جانور رہتے ہیں، جو حیوانات رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نبی ہیں. سبحان اللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 38 تا 40 تک کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. ترجمہ، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ سچا وعدہ اس کے ذمہ پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے ہمارا صرف یہی فرمانا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. آئیں بچوں اب ان آیات کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں، ایک نان مسلم ایک مسلمان کا مقروض تھا. مسلمان نے نان مسلم سے اپنا قرض مانگا. دوران گفتگو اس نے اس طرح اللہ پاک کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں. اس پر نان مسلم نے کہا، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور نان مسلم نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ پاک مردے نہ اٹھائے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ پاک کیوں مردوں کو نہیں اٹھائے گا، یقیناً اٹھائے گا، یہ اس کا سچا وعدہ ہے. لیکن اکثر لوگ اس اٹھائے جانے کی حکمت اور اس کی قدرت نہیں جانتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہم سن رہے تھے، شان نزول بیان کیا جا رہا تھا، اور ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیاری سی قرآنک اسٹوری سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. جی پیارے پیارے بچوں، آج آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے ایک سچا واقعہ بیان کریں گے، اور جو آپ کو آج واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک شخص کا. کس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں آپ کو؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک شخص کہ ایک شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا کیا واقعہ ہے، کیا اسٹوری ہے، آئیے اس سچے واقعے کو سنتے ہیں۔ نبی پاک اسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، کئی دفعہ وہ حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس شخص کی کنڈیشن یہ تھی کہ یہ بڑا غریب تھا۔ اب ہوا کیا کہ اس نے ایک دفعہ نہال بھائی نبی پاک اسلام کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کی، یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مجھے بہت سا مال عطا فرما دیں، اٹ مینس کہ میں مالدار ہونے کی دعا فرما دیں۔ تھا وہ کیا؟ غریب تھا، کیا وہ تھا؟ غریب تھا، غریب تھا۔ اور اس نے کس چیز کے لیے ریکویسٹ کی کہ میں کیا ہو جاؤں؟ مالدار ہو جاؤں، بہت سا میرے پاس پیسہ آ جائے، میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا مال کہ جس کا تو شکر ادا کرے وہ اس مال سے بہتر ہے کہ جس پر تو شکر ادا نہ کرے۔ یعنی کہ نبی پاک اسلام غیب کا علم رکھتے تھے گویا۔ آپ اسلام کو پتہ تھا کہ بھی اگر اس کو بہت سا مال مل جائے گا تو یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ تھوڑا مال تیرے پاس ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کافی ہے تیرے لیے، یہ بہتر ہے اس مال سے کہ تیرے پاس مال بہت سارا ہو جائے اور تو اللہ کا پھر شکر ہی ادا نہ کرے اور اللہ کی عبادت سے پھر غافل ہو جائے۔ اس شخص نے جو ہے وہ پھر دوبارہ یہی حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ میرے مالدار ہونے کی دعا فرما دیں، اور بلکہ دوسری بار تو اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی قسم کہ جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ اٹ مینس کہ گویا وہ وعدہ کر رہا ہے کہ بھئی جو اس کا حق ہوگا، جس بندے کا جو حق ہوگا میں وہ حق ادا کروں گا، جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کروں گا، جو بندوں کا حق ہے وہ بھی ادا کروں گا۔ آپ بس دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مالدار کر دے، میرے پاس پیسہ آ جائے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کیا کیا؟ دعا فرما دی کہ یا اللہ اس کو مال عطا فرما۔ نبی پاک اسلام کی دعا تو ایسی دعا ہے کہ جس کے لیے دعا فرما دیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا حضور اسلام دعا فرمائے اور قبول نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، پوری ہو گئی وہ دعا، جو حضور نے کہا وہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو مال عطا فرمایا، اس کی بکریوں میں برکت عطا فرما دی، اور وہ بکریاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ مدینہ شریف میں اس کی بکریوں کی گنجائش باقی نہ رہی، اتنی بکریاں ہو گئی کہ وہ مدینے میں اپنی بکریاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ وہ شخص جو ہے وہ لالچی تھا، لہٰذا وہ اپنی بکریوں کو لیا، اس نے مدینے کو چھوڑا اور جنگلوں میں چلا گیا، اور جنگل کے اندر جا کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا اس نے شروع کر دیا، وہیں پر گزر بسر اس کا ہوتا رہا۔ اتنی بکریاں اس کی بڑھ گئیں کہ وہ پھر اللہ کی عبادت سے غافل ہو گیا، حتیٰ کہ جمعے کی نماز سے جماعت سے نماز پڑھنے سے غافل ہو گیا، غیر حاضر ہو گیا، محروم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ نبی پاک اسلام نے ایک دفعہ پوچھا اس کا کیا حال ہے، جس کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس شخص کا کیا حال ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اتنا اللہ نے مال عطا فرمایا کہ جنگل بھی بھر گیا ہے، جنگل کے اندر بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی دعا جو اس کے ساتھ شامل حال تھی، آپ نے دعا جو فرما دی تھی، اتنا مال ہو گیا، اتنی بکریاں ہو گئی ہیں، ایسے بڑے بڑے ریوڑ ہو گئے ہیں کہ مدینہ شریف میں جگہ نہیں، جنگل کے اندر چلا گیا، جنگل کے اندر جگہ نہیں، اب کیا کریں جی؟ نبی پاک اسلام نے جو ہے وہ اس کے لیے افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس پر افسوس، بس اتنا نہیں فرمایا کہ اس پر افسوس، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب نبی پاک اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجا، کیونکہ پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو نبی پاک اسلام نے اس کے پاس بھی لوگوں کو بھیجا۔ جب اس کے پاس بھیجا، مختلف لوگوں کے پاس بھیجا، تو لوگوں نے اپنے صدقات تو دے دیے، لیکن جب اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، میں نہیں ٹیکس ادا کروں گا، مجھے پہلے سوچنے کا وقت دو۔ نبی پاک اسلام نے بھیجا ہے بندہ، نبی پاک نے اللہ کے حکم کے مطابق اس سے زکوٰۃ لینے کا لوگوں کو کہا، صحابہ کرام کو کہا، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کہا، اس نے پھر انکار کر دیا۔ تو اب وہ لوگ واپس آ گئے، ظاہر اس نے نہیں دیا۔ تو جب لوگ واپس آئے تو نبی پاک اسلام نے لوگوں کے کہنے سے پہلے، جو صحابہ کرام تھے، جو لوگ بھی وہاں پر گئے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نبی پاک اسلام نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا، یعنی بھائی 1 دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اس لالچی شخص پر افسوس، اس کے لیے دعا کی، گویا کہ مطلب مفہوم یہی بات تھا کہ اس کے لیے ہم نے ایک تو دعا کی کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے دے، اور اس نے کیا کیا؟ ناشکری کی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے پیارے پیارے بچوں کہ مال بھلے تھوڑا ہو، بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ادا کرتے رہنا چاہیے۔
کہ اگر اس نے تھوڑا دیا ہے تو اس کی حکمت ہے. تھوڑے والا بندہ بھی اگر غور کرے تو اس سے نیچے طبقے کے بھی لوگ بہت زیادہ ملیں گے. نہال بھائی آپ اگر کبھی سفر کریں, میں تو ابھی پچھلے دنوں سفر پر تھا تو میں تو راستے میں دیکھتا ہوں لوگ جھونپڑیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جب ہم پروگرام کر رہے ہیں, سردیوں کا سیزن ہے, ظاہر ہے ایک ونٹر سیزن چل رہا ہے, سردیاں, لوگ جھگیوں کے اندر بھی زندگی تو گزار ہی رہے ہیں نا. آپ اگر کرائے کے مکان میں ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر جھگیوں کے اندر بھی زندگی گزار رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں, آپ آزاد ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس جھگیاں بھی نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس تو جھگیاں بھی نہیں ہیں جی, آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں لوگ پل کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جو ٹرین کی پٹریاں ہوتی ہیں اس کے آس پاس علاقہ جو کھلا ہے وہاں زندگی گزار رہے ہیں. کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, گویا کہ وہ اپنی زندگی کو بس جو زندگی کے شب و روز ہیں, دن رات ہیں, اس کو گزار رہے ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں, آپ جیل میں نہیں ہیں, آپ آزاد ہیں. اور جیل والا ہے, علماء نے لکھا, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے, آپ وینٹیلیٹر پر نہیں ہیں. ورنہ آپ کسی دن جائیں اسپتال کا ایک طرح چکر کاٹ کرائیں, ایمرجنسی وارڈ کا, آئی سی یو کا اگر آپ جائیں, جو انٹینسو کیئر یونٹ ہے آئی سی یو, ذرا آپ چکر لگا کر آئیں, آپ کو پتہ لگے گا. آپ منہ سے کھا سکتے ہیں, آپ ناک سے سانس لے سکتے ہیں. لوگ ناک سے اپنے مرضی سے سانس نہیں لے سکتے, ان کو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے, جب تک مشین لگی ہے وہ سانس لے رہے ہیں, آکسیجن پر چل رہے ہیں. آپ صبح اٹھ کر گولی نہیں کھاتے, ناشتے سے پہلے آپ کو گولی نہیں کھانی پڑتی, اللہ کا شکر ادا کریں. جی ہاں, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے پیشنٹ دیکھیں کہ جب بھی کھائیں گے, کھانا کھانے سے پہلے ان کو انسولین کا انجیکشن لگانا پڑے گا. ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آپ نہیں لگائیں گے آپ کو نقصان ہوگا, شوگر بہت اوپر چلی جائے گی. سونے سے پہلے اگر آپ کو گولیوں کی 3-4 گولیوں کا پورا پیکج بنا کر نہیں کھانا پڑتا نا, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بنائے, بھلے تھوڑا ہو, لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بنائے. ہاں, جس کے پاس مال ہے اس کو بھی بندہ کبھی بھی یہ اس نظر سے نہ دیکھے کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتا ہوگا, اللہ کی نافرمانی کرتا ہوگا. صحابہ کرام کے اندر مالدار صحابہ کرام بھی گزرے, تو کسی مالدار, مال ہونا یہ فی نفسی کوئی برا نہیں ہے. جس کے پاس مال ہے وہ اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کرے. اور اس واقعے کو اگر آپ مزید تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 کے اندر یہ پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے, وہاں آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین, ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید کا واقعہ سن رہے تھے, اور آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک شخص کا واقعہ سنا, اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی پہلے وہ غریب تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, دعا کروائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا نہیں فرمائی, پھر اس کے بعد جب اس نے اللہ پاک کا واسطہ دیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی, لیکن پھر جو ہے وہ بعد میں وہ اس کا مال بھی زیادہ ہو گیا. اچھا, دعا قبول بھی ہو گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی, اس کا مال بھی بہت زیادہ ہو گیا. بکریاں, ہم نے سنا نا کہ بھئی مدینے میں جو ہے وہ اس کی بکریاں ہی بکریاں ہو گئی. پھر کیا کیا اس نے کہ وہ جنگل میں جا کر رہنا شروع ہو گیا, اتنی بکریاں ہو گئی کہ جنگل بھی بھر گیا. جی, لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ نقصان میں پڑ گیا. تو ہمیں چاہیے, یہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو بڑے حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا درس ہے. بچوں کے لیے تو بچوں کے لیے بھی یہ بات ہے, لیکن بڑوں کے لیے زیادہ مفید اس واقعے سے جو ہے وہ سبق مل رہا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں, غربت میں ہیں, تو آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. بچوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے. آپ نے کہا کہ بڑوں کے لیے زیادہ پیغام ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے زیادہ پیغام ہے. بچوں کو تھوڑی سی چیز لا کر دیں, وہ بولتے ہیں ہمیں فلاں چیز چاہیے, ہمیں تو بڑی چیز چاہیے, فلاں کو آپ نے 2 دیے, مجھے 1 کیوں دیے. تو بچے تو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ صبر شکر کرتے ہوئے اس چیز کو لے لیں, اور بچے والدین سے زیادہ بڑی بڑی چیزوں کی فرمائش بھی نہ کریں. والدین بڑی یوں کہہ لیں کہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں. اور کسی کا ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ جب بندہ شادی شدہ ہو جاتا ہے نا, نہال بھائی ابھی تو ظاہر ہے کڈس مدنی چینل ہے, بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن بڑے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا, جب خود کمانے کی ایج پر آتا ہے, یہ میں بالخصوص بچوں کے لیے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بچے بات بات پر جب فرمائش کرتے ہیں نا, تو جب ظاہر ہے ہم نے بھی اپنا بچپنا گزارا, آپ نے بھی بچپنا گزارا ہوگا, ناظرین بھی اپنے اپنے بچپن کو گزار کر آج جس بھی اپنے ایج گروپ میں پہنچے ہیں, بچپن کے اندر بندہ بڑی بڑی فرمائش کرتا ہے. لیکن جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا, پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ چیزوں کو پورا کرنا کتنا مشکل کام ہے. فرمائشوں کو پورا کرنا بہت بڑا کام ہے. جب بندہ کمانے لگتا ہے نا, جب بندہ شادی شدہ ہو جاتا ہے, یا شادی شدہ نہ بھی وہ کما رہا ہوتا ہے نا, پھر وہ اپنے لیے نہیں جیتا, وہ اپنی بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بچوں, اپنے گھر والوں, اپنی گھر والی, اپنے جو یوں کہہ لیں کہ زوجہ, اپنے بال بچوں کے لیے ہی زندگی گزارتا ہے. پھر وہ اس کی اپنی خوشیاں کچھ نہیں ہوتی ہیں. اولاد کو خوش دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, گھر والوں کو خوش دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, ماں کی مسکراہٹ اس کے لیے مسکراہٹ ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین آمین. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں, اس کا نام ہے شان محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ترجمہ، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا، ہوا شفاعت، وہ شفاعت ہے۔ قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمایا جائے گا، وہ بھی کیا حسین و جمیل منظر ہوگا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا عمل کیے ہیں، کون ایمان والا ہے، کون غیر مسلم ہے۔ پھر ہمارا لمحے لمحے کا اعمال نامہ بھی تیار ہو رہا ہے، زبین بھی ہماری گواہ بن رہی ہے، ہمارے اعضاء بھی ہمارے گواہ بن رہے ہیں۔ پھر اس کے باوجود قیامت کا وہ دن کیوں رکھا گیا جب معلوم ہے کہ کس نے کیا کارنامے کیے ہیں، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے؟ پھر قیامت کا میدان کیوں؟ جو جنتی ہے اسے جنت میں بھیج دیا جائے، جو جہنمی ہے اسے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ مگر اللہ پاک نے قیامت کا دن رکھا کیوں؟ اس لیے تاکہ اس دن ساری مخلوق، اگلے پچھلے، سب ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری پیاری باتیں ہمارے سیگمنٹ میں بیان کی جا رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی، اور عمر فیاض بھائی اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود، مقام شفاعت عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن جب بھی سنیں، جب بھی یہ بات کریں، مزہ آ جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ثواب کی نیت سے ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیجئے اور یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا